परवरदिगार बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल और जवाब के लिए होते हैं। आपकी जानिब से आए हुए सवालात हम यकजा करते हैं और पेश करते हैं अपने अहद के एक मुमताज़ और जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में। हासिल करते हैं उनसे अपने आपके सवालात के शाफी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ वीडियो क्वेश्चंस होते हैं जो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर अवामुन्नास से रिकॉर्ड करते हैं। उन सवालात को भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम। कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची, रोज़नामा दुनिया, जुमा एडिशन, आपके मसाइल और उनका हल वो भी आप ही देखते हैं और सवालों के जवाबात अता फरमाते हैं। मोहतमिम जामिया सुफ़ा कराची। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह मोमिन और आयत नंबर 60। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून दाखिरीन। इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो ज़रूर ज़लील ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल अज़ीमुर रहमान साहब का है लाहौर से। वितर को तहज्जुद के साथ पढ़ना अफजल है या इशा के बाद में पढ़ना चाहिए? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन्होंने वितर से मुताल्लिक़ सवाल पूछा है कि उसका असल और सही और मुनासिब और अफजल वक्त कौन सा है। जी। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक है वितर का जवाज़ कि वितर कब पढ़ ली जाए तो जायज़ हो जाएगी। फरीज़ा है, वितर अदा हो जाएगा। वितर एक वाजिब नमाज है तो वो वाजिब अदा हो जाएगा। एक है ये पहलू, और एक ये है कि इसका असल करेक्ट जेन्युइन और अफजल बेहतर आला और औला टाइम कौन सा है। ठीक। तो जहाँ तक जवाज़ का ताल्लुक़ है, इशा के नमाज पढ़ लेने के बाद, इशा के फ़र्ज से फ़ारिग होने के बाद आप तुलुए सुबह सादिक से पहले तक किसी भी वक़्त पढ़ लें, वितर आपके जायज़ हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक। आपने इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद आप 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर 2 नफल पढ़ते हैं, फिर वितर पढ़ते हैं, जायज़ है। हत्ता कि अगर कोई इशा के फ़र्ज पढ़ लेता है, 2 सुन्नतें 2 नफलें नहीं पढ़ता, वितर पढ़ लेता है, तब भी वितर अदा हो जाएंगे। वितर का फरीज़ा, वितर का वाजिब फिर भी अदा हो जाएगा।
لیکن اصل اس کا جو ٹائم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سنت مبارکہ ہے وہ ہے تہجد کے بعد وتر کی نماز ادا کرنا، ٹھیک، رات کے آخری وقت میں طلوع صبح صادق سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں صحیح مسلم کے اندر ہیں، اسی طرح ترمذی کے اندر ہیں، پھر شمائل ترمذی میں اور کئی کتب صحاح کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز رات کے آخری پہر آخر شب کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے۔ پہلے تہجد کی ساری نوافل اور تہجد سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا اصل مسنون ٹائم تو یہی ہے اور یہی افضل اور اعلیٰ وقت ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مشکل یہ ہے انیس صاحب کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم اس اصل سنت پر عمل کرنے کا ان کو کہیں تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے، پرفتن زمانہ ہے، احکام فرائض اور واجبات کی طرف توجہ لوگوں کی اتنی نہیں ہوتی، تو خطرہ ہے کہیں سرے سے وہ فریضہ ہی نہ چھوٹ جائے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے، آپ کو معلوم ہے شرعی طور پر تمام نمازوں کی سنتیں کہاں ادا کرنی چاہیے؟ مسجد میں نہیں، گھر کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر او کما جاء فی الحدیث، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ جس طرح قبرستان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، کوئی وہاں پر بیٹھ کر تلاوت، کوئی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، سناٹا ہوتا ہے، تو تم اپنے گھروں کے اندر اس طرح نہ کرو۔ اور اسی طرح یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ گھر کے اندر سنتیں پڑھیں گے، خواتین کو اور بچوں کو ترغیب ہوگی، گھر میں ایک انوائرمنٹ بنے گی، ایک فضا نمازوں کی قائم ہوگی، ایک روحانی دینی ماحول اور ایک فضا قائم ہوگی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنتیں گھر میں پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول مبارک کیا تھا؟ مسجد نبوی سے اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے تھے، سنتیں وہاں آ کر کے ادا فرماتے تھے، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن مشکل بات کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں گھر میں جا کر کے پڑھو تو بہت سارے لوگ ایسے گھر میں جائیں گے، گھر کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے کھانے پکانے چیزیں اپنے گھر کی مصروفیات اور مشاغلے کے اندر ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ سنتیں ہی چلی جاتی ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں پھر علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اگر خطرہ ہے کہ تم سے وہ سنتیں ہی چھوٹ جائیں گی تو پھر برائے کرم مسجد میں ہی ادا کر لو، کم از کم سنتیں تو ادا ہو جائیں، جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ تو ادا ہو جائیں۔ بعید ہی یہی صورتحال وتر سے متعلق ہے۔ ایک ہے مسنون وقت اور ایک ہے انتظامی بندوبست۔ انتظامی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا مکمل اطمینان ہو، عادت اس کی بنی ہوئی ہو، وہ اس بات کا یوز ٹو ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور پھر وہ وتر پڑھے، تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کو چاہیے کہ عشاء کے فرضوں کے اور سنتوں کے فوراً بعد وتر نہ پڑھے، بلکہ آخر کے اندر جا کر کے تہجد کے بعد وتر کی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، ذرا برابر بھی اگر خطرہ اور خدشہ ہے کہ میں اٹھ ہی نہیں پاؤں گا اور میرے وتر چھوٹ جائیں گے، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کے فرضوں کے ساتھ ہی وتر کی نماز ادا کرے۔ اس سلسلے میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، بخاری اور مسلم ان دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، یعنی آخر شب کے اندر اٹھ کر کے تم وتر کی نماز ادا کرو۔ اصل وقت یہی ہے، قول بھی یہی، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی۔ لیکن اگر کسی کو اس بات کا خطرہ ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے عام طور پر، تو پھر بر صغیر کے فقہا مفتیان کرام عام طور پر یہی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم عشاء کے فرضوں کے بعد ہی وہیں مسجد کے اندر سنتیں اور وتر ادا کر لو، تاکہ کم از کم فریضے سے غفلت نہ ہو جائے، فریضہ نہ چھوٹ جائے۔ بالکل صحیح، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اویس صاحب ہیں دبئی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟
یہ ایک اہم سوال ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے، اور واضح طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو۔ اسی طریقے سے اس کی اصل بنیاد، لاجک کیا ہے، خودکشی حرام کیوں ہے؟ کیونکہ میں اور آپ، ہم اپنے وجود اور باڈی کے مالک ہی نہیں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان ہو گئے، دل ہو گیا، آنکھیں ہو گئیں، جسم کے اعضاء کو بیان کر کے، نام لے لے کر کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ امانت ہے، ہم کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو گناہ حرام ہے کہ بھئی آپ کے لیے، آپ کو جو کمپنی کی طرف سے فنکشن دیا گیا ہے تو اب آپ اسی میں استعمال کریں، اس کو غلط طور پر استعمال نہ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک و مختار نہیں، ہمیں اپنے جسموں پر کسی قسم کی آنرشپ اور ملکیت حاصل نہیں، لہٰذا جب حاصل نہیں تو خودکشی حرام ہے۔ اور واضح طور پر احادیث کے اندر، مسلم کے اندر حدیث ہے، اگر کوئی لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کرے گا، قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کرتا رہے گا، قیامت والے دن بھی اس کو یہی عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کے بارے میں، تو اس کا جواب یہ کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور نماز جنازہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ یہ خودکشی کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں۔ بھائی اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو مومن ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو نماز جنازہ ہر کلمہ گو کا ذاتی حق ہے، رائٹ ہے، اور اس کا وہ حق ادا کرنا تمام کے تمام باقیہ ورثاء اور تمام مسلمانوں پر شرعاً لازم ہے کہ اس کا وہ حق ادا کریں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ لاجیکل اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ خودکشی فعل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ گناہ ہے یا ثواب؟ ظاہر ہے کہ گناہ ہے۔ تو بھائی نماز جنازہ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ مغفرت کی دعا۔ تو اس خودکشی کرنے والے کے لیے تو اور زیادہ مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، اس کی وجہ یہ کہ اس نے ایک اور ناجائز کام کیا ہے، ایک اور حرام فعل وہ کر کے گیا ہے، وہ حرام فعل کا مرتکب وہ کر کے گیا ہے، تو اس کے لیے تو زیادہ دعا۔ آپ جنازے کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحجنا و میتنا۔ اب آپ یہاں اللہم اغفر، مغفر، اے اللہ معاف فرما، تو خودکشی کرنے والے کے لیے تو مغفرت اور زیادہ مانگنی ہے۔ جا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن کثرت کے ساتھ جنازے کی ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے جو آج تک عرب حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وتجاوز عن سیئاتہ، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب الى آخری۔ یہ ساری کی ساری دعا ہے نماز جنازہ کی۔ اب آپ اس کے اندر ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، وارحمہ اس کے اوپر رحم فرما، وعافی درگزر فرما، وتجاوز عن سیئاتی اس کے گناہوں سے اے اللہ تجاوز فرما، درگزر فرما، معافی عطا فرما۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم نقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ اس کو ایسے گناہوں سے پاک صاف فرما لے جیسا کہ ایک بالکل سفید کپڑا داغ سے، میل کچیل سے بالکل صاف ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس۔ آگے کیا ہے؟ اللہم باعد بینہ وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ اس مردے اور گناہوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ اور دوری پیدا کر لے جیسے مشرق و مغرب کے اندر فاصلہ اور دوری ہے۔ تو یہ سارے الفاظ بتائیے خودکشی والے کے لیے ہمیں پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ پڑھنے چاہیے۔ لیکن اب میرا ایک سوال، آپ نے بہت اہم بات یہاں پر بیان فرمائی، یہ جو دعا کیا ہمارے پاس پاکستان میں کیا یہ دعا پڑھی جاتی ہے؟ بہت اہم بات آپ نے کی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہمارے پاس تو یہ دعا نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ اس دعا کو یاد کرانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات آپ نے کہی، بہت اہم نکتہ، جزاک اللہ۔ درمیان کے اندر آپ نے یہ بات ذکر کر دی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیام صبح کے پروگرام کے توسط سے، یہ ہے اصل دعا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا، کیسا شاندار
شاندار ترجمہ ہے. کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جس جملے میں اس میت اور مردے کے لیے بخشش نہ مانگی جا رہی ہو. اور کیا بخشش کا قرینہ اس دعا میں موجود ہے, کیا مغفرت کا انداز موجود ہے. سفید کپڑے کی مثال, مشرق و مغرب میں فاصلے کی مثال. اے اللہ تو ان کے معاملے میں تو درگزر فرما, اے اللہ تو معافی عطا فرما, اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما. ایسے شاندار الفاظ ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا اپنے کچھ لوگوں کی ناواقفیت کا بھی ایک لطیفہ سنا دوں. مسجد نبوی شریف کے ایک امام صاحب ہیں, چونکہ ذرا عمر رسیدہ ہیں, تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب سری نمازوں کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں تو آواز سپیکر بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ سنائی دے رہی ہوتی ہے. تو میرے ساتھ ایک پاکستانی حاجی صاحب کھڑے تھے. اب جنازہ ہوا تو جنازے میں وہ یہی دعا پڑھ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا, اللہم اغفر لہ وارحمہ الی آخری. تو جیسے ہی جنازہ ختم ہوا تو مجھے کہنے لگے یہ کیا ہوا, یہ تو ہماری نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتے ہم تو وہاں پاکستان میں کچھ اور پڑھتے ہیں, یہاں تو کچھ اور پڑھا جا رہا ہے. تو میں نے ان کو بٹھایا, حکمت اور پیار کے ساتھ سمجھایا. میں نے کہا بھائی اصل دعا یہ ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بڑے درد دل کے ساتھ اس پاکستانی بوڑھے نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا ہمیں پاکستان میں تو کبھی کسی نے نہیں کہا, نہ ہمیں امام صاحب نے بتایا. یہ جو کتابیں آتی ہیں ان کتابوں میں بھی نماز جنازہ کی یہ دعا نہیں لکھی جاتی, نہیں پڑھائی جاتی. اور وہی کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اللہ اکبر. اب وہ دعا بھی ثابت ہے, ایک آدھ جگہ پر وہ ثابت ہے, لیکن جو کثرت کے ساتھ جو پڑھنا ہے وہ یہ والی دعا ہے. اور میں درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں, اور تمام کے تمام مرد حضرات بھی اسی دعا کو یاد کریں. یہی تو رونا ہے نا انیق صاحب, ہمارے اسکولوں کے نصاب میں, ہمارے یونیورسٹیوں کے, کالجوں کے نصاب کے اندر بھی یہ اصل دین پیش کرنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کو حفظ کرنا چاہیے, اس کے تذکرے ہونے چاہیے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. اب جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو قدم قدم پر, ایک ایک جملے پر بخشش اور مغفرت ہے. تو خودکشی کرنے والے کے لیے تو یہ زیادہ موافق دعا ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرمائے. یاد رکھیے خودکشی کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا, وہ رہتا تو مسلمان ہے. وہ ہمارا پیارا مسلمان بھائی تھا, اس نے ایک غلط کام کیا تو بہت سارے گناہ ہم سب کے سب کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک غلط کام, گناہ کا کام کر کے گیا ہے, یقیناً ناجائز کام کر کے گیا ہے, لیکن ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے, ہم اس کی تعزیت کا بھی اہتمام کریں گے, ہم اس کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں گے, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. یہیں پر آپ کی اجازت سے میں ایک اور بات بھی ذکر کر دوں. ایک بہت بڑے بزرگ برے صغیر کے گزرے, ان کے پاس کوئی فتویٰ لینے کے لیے آیا. کہا کہ جی یہ جو بدکاری کرنے والی جو خاتون ہوتی ہے اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ بدکاری کرنے والے مرد بھی تو آتے ہیں, تو کیا ان کی نماز جنازہ کے بارے میں تم نے کبھی سوال نہیں کیا؟ تو بھائی کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈاکہ مارتا ہے, کوئی خودکشی کرتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو مسلمان, کافر تو نہیں ہوا, کوئی شراب پینے سے کافر تو نہیں ہو جاتا, حرام کام اس نے کیا ہے, تو اس کے لیے تو زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی, یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق انسانیت, حق مسلم ہے. اور آپ کو معلوم ہے وہ جو مسلم کی حدیث کے اندر بھی ہے, یہاں تک نہیں ہے کہ نماز جنازہ ادا کرو, حق المسلم علی المسلم خمس, رد السلام, عیادت المریض, اتباع الجنائز, اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس. اس مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر 5 حق بیان کیے. سلام کا جواب دینا, مریض کی عیادت کرنا, جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا, جنازے میں ساتھ جانا, چھینک کا جواب دینا, دعوت کو قبول کرنا. یہ 5 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو یہ تو سوال کر رہے ہیں نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں نماز جنازہ کے بعد اس کی میت کے ساتھ قبرستان جانا, یہ بھی پچھلے رہنے والے مسلمانوں کا حق ہے. اعزاز و تکریم کے ساتھ اس کی تدفین کرنا, یہ پچھلوں کے اوپر اس کا فریضہ اور حق واجب الادا ہے. تو اس لیے اس کو ادا کیا جائے گا. البتہ صرف ایک نقطہ ہے, وہ آخر میں نقطہ یہ ہے کہ اس طرح خودکشی کے مرتکب افراد کے کسی بھی فرد کے نماز جنازہ میں علاقے کی مقتدی شخصیات شریک نہ ہوں. یہ ایک بہتر بات ہے, اس کو فقہاء نے لکھا ہے. اچھا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جو اتقیاء, متقین, بزرگان دین, اولیاء کرام, جو علاقے کے بڑے بزرگی دینی تقوی کے اعتبار سے مشہور و معروف ہے, وہ اس لیے شریک نہ ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو.
کہ دیکھو بھئی اس کے جنازے کے اندر فلاں بزرگ جو علاقے کا وہ نہیں آ رہا، فلاں وہ نہیں آ رہا، فلاں بزرگ نہیں آ رہا، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ کام آئندہ کوئی اور نہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں یہ کلچر ہے، اور بالکل صحیح کلچر ہے، کہ ہم کوشش کرتے ہیں نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اور پھر اس میت کو ہم زیادہ بابرکت سمجھتے ہیں جہاں زیادہ علماء، زیادہ متقین، زیادہ صلحاء، زیادہ پرہیزگار افراد شریک ہو تو ہم بابرکت سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ایک فقہا نے ایک نقطہ لکھا ہے، عبرت تاکہ دوسروں کو آئے، اس کے لیے بہتر ہے کہ علاقے کے جو مقتدی شخصیات ہیں وہ جنازے میں شرکت، لیکن اگر وہ کر لیں گے تو گناہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہتر بات ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے، تمام مسلم کمیونٹی پر شرعاً واجب، فرض اور لازم ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اور تمام عام نارمل مسلمانوں کی طرح باقاعدہ شریعت اور سنت کے مطابق اس کی تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی گفتگو کے نتیجے میں ایک سوال اور میرے ذہن میں ابھی پیدا ہوا۔ خودکشی جس نے کی، اس کی نماز جنازہ میں جو اہم لوگ ہیں وہ شرکت نہ کریں، وہ بہترین بات، واضح ہو گئی بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے آپ پیچھے ہٹ گئے جو کہ مقروض تھا، تو یہ عمل اور آپ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پوچھا کہ مقروض؟ ہاں یہ مقروض ہے۔ پیچھے ہٹ گئے آپ، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پڑھا دے اسے۔ تو آج ہمارے پاس لوگ بڑے بڑے قرضے لے کر، یعنی پاکستان کا قرضہ اور اپنی زندگیوں میں، معاشروں میں مقروض چلے جاتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ قرضہ واپس نہیں کریں گے۔ تو کیا ایسے افراد کی بھی نماز جنازہ، جو ہمارے اتقیاء ہیں، جو آپ نے فرمائی، جو صلحاء ہیں، جو بڑے ہیں، جو ولی اللہ ہیں، اکابر ہیں، اچھا اکابر کسی بھی شعبے کے ہوں، کیا انہیں جانا چاہیے کہ ایک آدمی جو پاکستان کو لوٹ کے جا رہا ہے، مر گیا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اصل بات تو یہی ہے جو آپ نے ذکر کی، سنت رسول یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب جنازے کی نماز کے لیے آگے تشریف لاتے تھے تو پوچھا کرتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ آرگومنٹس ہوتا تھا۔ پھر آگے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اچھا اگر قرضہ ہے تو اس کے ورثاء میں کوئی ہے جو اس بات کی ذمہ داری لے کے میں ادا کروں گا، اور کیا اس کے ترکے میں اتنا مال ہے؟ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے ترکے میں اتنا مال ہے کہ قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی وارث اس کی ذمہ داری لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا لیا کرتے تھے، ورنہ فرمایا کرتے تھے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ تم ہی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو ہو کر کے تشریف لے جاتے تھے۔ کتنی سنگین بات ہے، کتنی سنگین بات ہے، یہ سوچے انسان، اور ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا سنگین نوعیت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اصولی طور پر تو سنت یہی ہے، آج جس کی میت آئے، جنازہ سامنے لایا جائے تو امام صاحب کو چاہیے یہ پوچھیں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دور میں بس خاموشی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، عمل اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ بچائے، حقوق العباد کی حق تلفی ایک عام گناہ ہو چکا ہے۔ آپ کس کے بارے میں اب تحقیق، رشوت کا معاملہ، زمینوں کا غصب کا معاملہ، قرضوں کا معاملہ، لوٹ مار کا معاملہ، بددیانتی کا معاملہ، کیا کیا معاملات نہیں چل رہے۔ اس زمانے کے اندر تو پاک دامنی کا معاملہ تھا، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے وہ تو قرضہ ہوتا بھی کون سا تھا انیق صاحب، وہ تو قرضہ کسی نے کھانے کے لیے لیا، کسی نے کچھ لیا ہوا، اپنے گھریلو ضرورت کے لیے قرضہ لیا۔ اور آج آپ جن کی بات کر رہے ہیں یہ تو کھربوں کروڑوں مل آنر اور پاکستان کی گورنمنٹ سے قرضے لینے والے، اللہ بچائے پھر معاف کرانے والے، حالانکہ وہ قوم کا پیسہ ہے، کیسے معاف کرایا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کچھ اچھے اعمال کر لیں گے تو ان اعمال کے ذریعے سے ہم اس گناہوں کو ختم کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے، اعمال سے مال کا جرم ختم نہیں ہوتا۔ یہ نیک عمل، مثال کے طور پر میں عمرہ کر لوں گا، میں کچھ صدقہ و خیرات کی دیگیں چڑھا دوں گا، اور ہم سمجھتے ہیں اپنے دماغ کے اندر نعوذ باللہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، ہم نے اپنے اس گناہ کو فلٹر کر لیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے ہمارا کلچر اور یہی صورتحال چل رہی ہے، لیکن کبھی معاف نہیں ہوگا۔ حج سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ حج تو پھر بھی زندہ تو ہے نا، شہید سے قرضہ معاف نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت موجود ہے، خیانت کا گناہ شہادت سے نہیں دھلے گا، قرضے کا گناہ یہ کبھی شہادت سے نہیں دھلے گا،
ویسے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حساس معاملہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ سنت تو یہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا، لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ عمل کریں گے، ہر دوسرے چوتھے بندے کا جنازہ پھر پڑھنے سے انکار ہوتا رہے گا، فتنے ہوتے رہیں گے، لڑائیاں ہوتی رہیں گی، جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے۔ لیکن یہ عوام سے مراد ہر شخص اس تعلق سے خود سوچے کہ جب وہ جا رہا ہے دنیا سے تو اس کے اوپر کسی کا کوئی دین باقی نہ رہے، یہ بھی نہ ہو کہ میرے بعد میرے بچے وہ قرضہ اتارتے رہیں، اپنی زندگی میں خود ادا اپنی زندگی میں وہ کسی کا دین باقی نہ رہے، اور اپنا معاملہ صاف رکھے، اپنا معاملہ صاف رکھے، بلکہ جب جا رہا ہو تو لوگوں سے لینا ہو، دینا نہ ہو، اپنا ہاتھ اوپر رکھے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک مومن وہ ہے جب دنیا سے جائے اس کی پیٹھ ہلکی ہو، اس کی پیٹھ ہلکی ہو، اس کے اوپر کسی کا وبال اور بوجھ نہ ہو، اس نے کسی کا نہ دینا ہو، اور اس کو لوگوں نے دینا ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی لوگوں نے اس کو دینا ہے لیکن اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا۔ اصل بات یہی ہے، اور انسان کو پتہ بھی چلتا رہتا ہے، خاص طور پر ہمارے وہ جو افراد ہیں، جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں یا جو معمر افراد ہیں، ان کو تو بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پتہ نہیں ایک حرص ہے، ایک لالچ ہے، وہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ او بھائی، اگر کسی کی 70 سال عمر ہو گئی تو مزید اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، اور مزید 80 سال کے بعد کتنا پھر بھی غصب، پھر بھی بددیانتی، پھر بھی لوٹ مار، پیٹ ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ حل میں مزید، حل میں مزید، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یعنی یہ تم ریس میں لگے رہتے ہو یہاں تک کہ قبروں میں جا کر کے پہنچتے ہو، قبر کی مٹی ہی جا کر کے بھرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، فتنۃ امتی المال۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت تفصیلاً آپ نے بات فرمائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگلا سوال نصر اللہ صاحب کا ہے سعودی عرب سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر فرض نماز میں چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ بس یہ سوال۔ فرض نماز کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں نا، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ ٹھیک ہے، سورت نہ پڑھنا۔ اچھا، اب اگر انہوں نے کہا کہ جناب فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کے اندر چوتھی رکعت کے اندر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، تو سورت کے پڑھنے سے کیا ہوا؟ ایک ترک مستحب اور ترک سنت لازم آیا۔ آپ نے ایک مستحب عمل کو ترک کر لیا۔ مستحب عمل یہ تھا کہ سورت نہ پڑھیں، لیکن آپ نے پڑھ لی۔ تو اب یاد رکھیں کہ مستحب کے ترک سے، سنت کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جبکہ آپ نے کوئی واجب ترک کیا ہو۔ اس لیے ان کے سوال کا خلاصہ یہی ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں سجدہ سہو کوئی لازم نہیں آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے مستحب طریقے پر عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے پر اکتفا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی نے پڑھ لیے تو مستحب اور سنت کا ترک کیا ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید صاحب کا سوال ہے لاہور سے۔ یہ سوال میرا خیال ہے کو 40 دفعہ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک سوال یہ آیا کہ کیا موبائل سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے؟ بالکل صحیح فرمایا، یہ سوال کئی دفعہ ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا کوئی شرط اور ضروری نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس مصحف قرآنی کو مگر پاکیزہ لوگ۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، لا یمس القرآن لا یمس المصحف لا یمس القرآن الا وهو طاہر، نہ چھوئے قرآن کریم کو مگر وہ آدمی جو پاک ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دراصل جو مصحف قرآنی ہے، نسخہ قرآنی، جیسا کہ قرآن کریم کا نسخہ، اس شرط ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس کی اسکرین پر قرآن کریم کے الفاظ سامنے آ رہے ہیں، موبائل کے شیشے پر سامنے آ رہے ہیں، کمپیوٹر پر سامنے آ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پر سامنے آ رہے ہیں، تو وہاں پر بغیر وضو کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اگر میں سمجھانا چاہوں تو یہ ہے کہ یوں اندازہ لگا لیں کہ ایک بہت بڑا باکس ہو، اس باکس کے اندر اندرونی حصے میں قرآن کریم کھول کر کے رکھا ہوا ہو، اور اس کے وہ باکس شیشے کا ہو، اور اوپر جو شیشے ہے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا،
شیشے پر آپ انگلی رکھ رہے ہیں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اب شیشے کے لیے تو وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے نا. آپ کے لیے وضو کرنا کب شرعاً ضروری ہے؟ جب آپ مصحف قرآنی کو چھوئیں اور اس کو پکڑیں اور تھامیں. اس لیے موبائل سے بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات ہے. کلیئر. کچھ سوالات ویڈیو کوئسچنز کی شکل میں آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا قدیم مسجد کو منظم کر کے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ پروردگار قدیم مسجد کو منہدم کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا، بات کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد ہے، اس مسجد کو وہ شہید کریں گے اور اس کی جگہ پر کسی اور جگہ پر مسجد بنائیں گے. یعنی اس جگہ پر مسجد نہیں بنے گی. تو جو جگہ، اب میرا سوال اس میں شامل کہ جو ایک قطع اراضی جہاں ایک بار مسجد بن گئی وہاں کوئی اور چیز تعمیر ہو سکتی ہے؟ دیٹ از اے پوائنٹ. یہی آپ کا جواب ہے، یہی اسی سوال کا یہی جواب ہے. اور حاصل اس جواب کا یہی ہے کہ دراصل جو جگہ ایک مرتبہ مسجد کے لیے وقف ہو گئی اور مسجد کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا قطع اراضی مختص کر دیا گیا تو شرعی طور پر تا قیام قیامت ہمیشہ کے لیے وہ مسجد ہی ہے. اگرچہ مسجد کی وہ عمارت ٹوٹ بھی جائے، اگر اس کو کوئی منہدم بھی کر دے، ضرورت کی وجہ سے اس کی دیواروں اور چھتوں کو کوئی شہید بھی کر دے، تب بھی وہ زمین کا ٹکڑا نیچے سے لے کر کے آسمان تک پورے کا پورا ٹکڑا مسجد ہے اور وہ قیامت تک مسجد رہے گی. اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وقف کے بارے میں شرعی قانون کیا ہے؟ لا یباع ولا یوہب ولا یورث. جو وقف جگہ ہوتی ہے نہ اس کو بیچا جاتا ہے، بیچا نہیں جا سکتا، نہ خریدا جا سکتا ہے. لا یوہب، کوئی گفٹ اور ہدیے میں بھی کسی کو نہیں دے سکتا. لا یورث، اس میں میراث بھی جاری نہیں ہوتی، کسی کا وہ ترکہ نہیں ہوتی، کسی کی وہ جائیداد اور متروکہ مال، متروکہ زمین بھی نہیں ہوتی. یہ وقف کے قوانین ہیں جو احادیث کے اندر اور مختلف فقہاء کی عبارات کے اندر وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کسی ضرورت سے کسی جگہ مسجد کو منہدم کیا گیا تو وہیں پر پھر مسجد بنائی جائے گی. دوسری جگہ اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں بنائیں، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن وہ جو جگہ ایک مرتبہ مسجد کے لیے مختص ہو چکی ہے وہاں مسجد بنے گی اور آپ کو نئی بنانی ہے تو وہیں پر آپ بنائیں. وہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو کسی اور کام میں استعمال کرنا شروع کر دیں اور مسجد کسی اور جگہ پر جا کر کے تعمیر کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. اسی جگہ پر مسجد بنانا اور تا قیام قیامت اس کو برقرار رکھنا شرعاً ضروری ہے. کلیئر، بالکل. البتہ ایک چھوٹی سی بات اور ہے اس میں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد منہدم، بعض اوقات وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ مسجد کے لیے مختص نہیں ہوتی، وقف نہیں ہوتی، باقاعدہ وقف نہیں ہوتی، جس کو ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں جائے نماز. یورپی ممالک میں ہوتا ہے مصلی ٹائپ کا، وہ باقاعدہ مسجد نہیں ہوتی. اس کو تو آپ منتقل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو باقاعدہ شرعی مسجد ہے، وقف ہے، قطع اراضی زمین باقاعدہ مسجد کے لیے مختص ہے، اس کو اب آپ چینج نہیں کر سکتے، وہاں ہر صورت میں مسجد ہی بنے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بحروں بر. علیکم مفتی صاحب، حدیث میں آیا اپنے فتویٰ لو سے بحروں بر. کتنا اچھا سوال ہے یہ. ارشاد. ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں استفتی قلبک، اپنے دل سے استفتاء کرو، اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے دل سے پوچھو. اصل بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے، اس کو ساتھ ملایا جائے گا تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے بات واضح ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف فرمائی ہے اور وہ تعریف ہے الاسم ما حاک فی صدرک. گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جو تیرے دل کے اندر کھٹکے ضمیر پر جا کر کے جو چوٹ مارے، سمجھ جاؤ کہ یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے. اور جب یہ غلط ہے، ناجائز کام ہے، اپنے دل سے پوچھو، دل نے تم کو یہ بتا دیا تو اب اس سے رک جاؤ، اب اس سے احتراز کرو. چنانچہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، چونکہ میرا تعلق فتوے کی دنیا سے ہے، فتوے کے کام سے. بے شمار لوگ جو آ کر کے سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سوال خود جواب ہوتا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ذرا بتاؤ یہ سوال ناشی کس سے ہے؟ ناشی یعنی اس کا منشا کیا ہے، محرک کیا ہے، داعی کیا ہے، باعث کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہو. اصل بات یہ کہ تمہیں بھی پتا ہے، تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے، دل میں کھٹکا ہے. اور جب یہ دل میں کھٹکا ہے آ کر کے پوچھتے ہیں جی اسمگلنگ جائز ہے یا ناجائز ہے،
تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ جی اگر سمگلنگ اسی طرح کی خرید و فروخت ہے جیسا کہ بازار میں، مارکیٹ میں، شاپنگ سینٹر میں، مال کے اندر جا کر کے آپ پیسے دیتے ہو اور کوئی چیز خریدتے ہو، اگر یہ اسی طرح کی ہے تو کبھی آپ نے شاپنگ سینٹر یا دکان سے کسی چیز کی خریداری کا فتویٰ تو نہیں پوچھا، ٹھیک، اس کا سوال تو نہیں پوچھا۔ بارڈر سے فلاں چیز میں لے کر کے آتا ہوں اور میں ٹیکس نہیں پے کرتا اور آ کر کے میں یہاں پر بیچتا ہوں، اس کا سوال تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ بہترین بات۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے بیک آف دی مائنڈ میں یہ بات ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں وہی جو بیک آف دی مائنڈ کے اندر ہے نا، وہی تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے، وہی تمہارا دلی فتویٰ ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ سمگلنگ قانون شکنی کی وجہ سے، حکومت کا ٹیکس پے نہ کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے، غلط ہے، اور اس کے اندر آپ قانون شکنی کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، جھوٹ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، دھوکے کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ بے شمار اس طرح کے معاملات ہیں۔ کئی دفعہ آ کر کے کئی خواتین مسائل پوچھتی ہیں، اور وہ آ کر کے خواتین مسائل پوچھتی ہیں گھریلو، یقین جانیے انیق صاحب، جو وہ سوال پوچھ رہی ہوتی ہے ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے، جی ہاں، ان کو خود اس بات کا پتا ہوتا ہے، اور وہ اس سے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس کو وہ نہیں کر سکتے، تردید نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ کو یہ بات خود پتا چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو دل سے پوچھو، انسان کا ضمیر کس بات کی اجازت دیتا ہے، اس کا دماغ کیا کہتا ہے، اور اس کے دل میں کیا بات آ رہی ہے۔ اگر دل میں کھٹک پیدا ہو گئی اور دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں نے یہ غلط کام کیا یا میں غلط کام کر رہا ہوں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ ناجائز ہے اور اس سے بچ جاؤ۔ یہی طریقہ ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ تعلیم علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی سوال کو ذرا سا میں اور بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، سوال یہی ہے، فرض کیجئے میں ایک وکیل ہوں، ایک کیس آیا میرے پاس، مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی مجھے بڑی بھاری فیس دے رہا ہے لیکن یہ بات غلط کہہ رہا ہے، میرا دل، جیسے آپ نے کہا نا کھٹکا، مجھے کھٹکا ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اس میں 2 نمبر ہی ہے، تو کیا مجھے وہ کیس لینا چاہیے؟ حرام ہے لینا، صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ لے سکتے ہیں یا نہیں، لینا چاہیے یا نہیں، کیس لینا بھی حرام، اس کی وکالت کرنا بھی حرام، اس کی فیس بھی حرام، شراب کی آمدنی کی طرح حرام ہے، زنا کی آمدنی کی طرح حرام ہے، بدکاری کی طرح حرام ہے، ڈکیتی اور غصب ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اور احادیث تجربہ نے کیا حکم دیا؟ مظلوم کا ساتھ دو نا، جی، ظالم کا تھوڑی ساتھ دینا ہے، مقتول کا ساتھ دو نا، قاتل کا ساتھ تھوڑی دینا ہے، حقدار جو ہے اس کا ساتھ دو، جو حق کو لوٹنے والا ہے اس کا ساتھ کیوں دیا جا رہا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ہمارے ہاں وکیل بھائی ہمارے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے، ہمارا پروفیشن یہ ہے، جو آ کر کے ہم کو فیس دے گا، بھاری بھرکم فیس دے گا، ہم نے اس کا مقدمہ لڑنا ہے۔ تو تم حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہو بھائی، ناجائز کام کے مرتکب ہو رہے ہو، الٹا سمجھتے ہیں ہماری فنکاری ہے، سمجھتے ہیں ہماری مہارت ہے، جج دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیتا ہے، ہم جاتے ہیں ہماری مہارت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، مشہور ہے پورے کے پورے وکلا کمیونٹی کے اندر، فلانا وکیل مشہور، بڑا طاقتور، بڑا مضبوط، عام طور پر مقدمہ جیت جاتا ہے، ٹریک ریکارڈ اس کا ایسا ہے۔ ارے بھائی یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری مہارت اگر خلاف شریعت ہے تو وہ کوئی مہارت نہیں ہے، ذات کو دھوکا ہے، اپنے آپ کو دھوکا ہے، اور تمہارے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو رہی، یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ اس سے زیادہ کیا خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ ایک بیوہ، ایک مقتول کا وارث، جس کا باپ قتل ہو گیا، جس کی ماں قتل ہو گئی، جس کا گھر اجڑ گیا، اب اس کے مقابلے میں ظالم اور قاتل آ کر کے آپ کو بھاری بھرکم کیش اماؤنٹ دے رہا ہے، اور آپ اس کا مقدمہ اس کی جانب جا کے کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہیں، تو یہ حرام ہے، اور اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس آمدنی کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرایا، جو بخاری کی 3 نمبر کی حدیث ہے، اس میں ایک لفظ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما مظلوما، ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کا کیا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، تم ذریعہ اس بات کے بنو کہ وہ ظلم بالکل نہ کرے۔ اور مومن کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ وہ مفتاح الشر نہیں ہوتا، وہ مغلاق الشر ہوتا ہے، شر کی چابی نہیں ہوتا، شر کا تالا ہوتا ہے، اور ہمیشہ خیر کی چابی بنتا ہے،
اور خیر کے لیے وہ دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ایک مسلمان کا ترہ امتیاز. مسلمان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. اور جو 7ویں سپارے کے اندر بھی ہے کہ ہمیشہ حق بات کرو چاہے وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, چاہے تمہارے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ جائے, تمہارے اقربا, والدین اور اولاد کے خلاف کیوں نہ جائے. بات انسان کو حق کرنی چاہیے, سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. سبحان اللہ, سچائی کے ساتھ دینا چاہیے. اور مفتی صاحب یہ بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہو یا مقابلہ ہو, موازنہ ہو, ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے, باطل کا بھی ساتھ نہیں دیتے, تو ایسے معاملے میں خود کو نیوٹرل رکھنا کیا بے غیرتی نہیں؟ بالکل ناجائز اور حرام ہے. وہ غالباً سید قطب کا ایک جملہ ہے کہ اگر تاریخ کے اندر تم حق اور باطل کی کشمکش اور معرکہ کے اندر حق کا ساتھ نہیں دیتے تو تاریخ کو اور سچائی کی گواہی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس ٹائم تم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا بدکاری کے کسی اڈے پر تھے. سبحان اللہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو تم نے حق کو جانتے بوجھتے چھپایا ہے, تم گونگے شیطان ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تم نے حرام کا ارتکاب کیا ہے اور تم سم بکم عمي فهم لا يرجعون کے زمرے کے اندر آ رہے ہو. حق کا ساتھ دینا چاہیے, اپنی حد تک حق کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. بالکل ایسا جہاں تک دے سکتے ہیں, جہاں تک استطاعت ہے, ضرور ساتھ دینا چاہیے. عام رویے کیا ہو گئے کہ ذرا پیچھے اٹھ جاؤ, کیونکہ سمجھوتے عافیت کو عذر بنا لیا گیا ہے. کمپرومائز کر لو, اپنے آپ کو یہ ثابت کرو کہ میں غیر جانبدار ہوں اور اپنی اولاد کو معتدل ہوں. جی, اولاد کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا تھی ساتھ دینے کی. مال کا ساتھ, پیسے کا ساتھ, وجاہت کا ساتھ, عہدے کا ساتھ, رتبے کا ساتھ, کسی سے ہم کیوں خواہ میں مخالفت مول لیں. تو یہ سب رویے میرے آپ کے کلچر کے ہو سکتے ہیں, اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام کا اسوہ آپ بتائیے, حضرت عمر کا اسوہ بتائیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسوہ بتائیے. بادشاہ کا بیٹا شہزادہ بھی اگر عام کسان کو گالی دے رہا ہے یا برا بھلا کہا جا رہا ہے, فاروقی دربار میں طلبی ہو رہی ہے. صرف اور صرف اس کے بیٹے کی طلبی نہیں ہو رہی, عمرو بن العاص کی بھی طلبی ہو رہی ہے. اور پھر کیا جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ماؤں نے تو بچوں کو آزاد جنا تھا, تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا. تم نے غلام کب سے بنا لیا, خدا کی قدرت نے تو ان کو آزاد جنا تھا اور تم آگے تم لوگوں کو غلام بناتے ہو. حضرت فاروق اعظم کون سی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہیں؟ ایک دیہاتی کھڑے ہو کر کے پوچھ رہا ہے, کپڑے آئے تھے سب کو تو ایک ایک ملا, آپ کو یہ 2 کپڑے کیسے, کرتے کا جواب دیجئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں ہے کہ تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے, یا توہین عدالت ہو گئی, یا توہین حاکم ہو گئی, یا توہین خلیفہ. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. باقاعدہ وضاحتیں پیش کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں. پھر کھڑے ہو کر کے وہ کہتے ہیں جواب کے اندر, ہم مطمئن ہو گئے, برائی پر ہم روکیں گے, اور جو بات شریعت کے خلاف ہوگی اطاعت نہیں کریں گے, اور جو حق کی بات ہوگی اطاعت کریں گے. یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے اوپن سوسائٹی, یہ ہے تشکیل ریاست مدینہ. یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دیہاتی سوال کر سکتا ہے, لیکن آج یہاں کا ایک معمولی آدمی, ایک عام آدمی, وہ کسی اہم آدمی سے سوال نہیں کر سکتا. ہر گلی کوچے کے اندر اللہ بچائے فرعونی کردار بھی موجود ہے اور فاروقی کردار بھی موجود ہے. کمیونٹی کے اندر بھی ہے, برادریوں میں بھی ہے, قبیلوں کے اندر بھی ہے, خاندانوں میں بھی ہے, حسینیت بھی موجود ہے اور یزیدیت بھی موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں, آپ کس طرف کا ساتھ دے رہے ہیں. حضرت حسین کے قافلے کا فرد بننا چاہتے ہیں یا یزید کے قافلے کا فرد بننا چاہتے ہیں؟ آج کے پروگرام کا آخری سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جبراً طلاق دینا جائز ہے؟ جبراً طلاق, ارشاد. دیکھیں اصولی بات تو یہ ہے کہ کسی کو طلاق دینے پر مجبور کرنا شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے. یہ شوہر کا رائٹ ہوتا ہے, شوہر اپنی مرضی سے دے تو دے سکتا ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ کا واضح طور پر یہ موقف ہے کہ کس بنیاد پر طلاق دے رہا ہے, ریزن کیا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سارے احکام بیان کیے, سورہ طلاق کے اندر بیان کیے, سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے. حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو پہلے سمجھایا جائے, مناسب تنبیہ کی جائے, فہمائش کی جائے, آخری درجے کے اندر یہ ہے کہ بستر الگ کر دیے جائیں, اس کے بعد بھی پھر
آخری درجہ یہ آتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک لڑکی والوں کی طرف سے حکم ہو، ایک لڑکے والوں کی طرف سے حکم ہو، جرگہ ہو، پنچایت ہو، کمیونٹی کے، خاندان کے، اعزاء اقربا کے معززین اور سردار اور بڑے لوگ وہ جمع ہوں، یہ سارے کے سارے ٹرپ، ان سارے سٹیپس کو گزارنے کے بعد پھر مجبوری کے اندر طلاق کا اگر معاملہ کرنا پڑے تو کرے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دم 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عرش الرحمن ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو جب یہ اس بندے کے بارے میں حکم ہے جو پورے کے پورے شرعی ریزن ہونے کے باوجود بھی طلاق دے رہا ہے، اس کے لیے یہ کہ وہ سارے کے سارے ان مراحل کی رعایت کرے، اس کا لحاظ کرے اور طلاق نہ دے، آخری درجے تک کوشش کرے کہ نہ دے، اور عرش الرحمن ہل جاتا ہے، تو پھر کسی کو مجبور کرنا، جبرن طلاق دلوانا، یہ تو بالکل ہی ناجائز اور حرام کام ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اب جو ان کا سوال ہے کہ کیا اگر کسی نے جبرن طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں، تو اس کے بارے میں ذہن کے اندر رکھیں، اگر جبرن طلاق زبان سے کہلوائی ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر تحریری طور پر اس نے لکھا ہے، تحریری طور پر گن پوائنٹ پر، اگر گن پوائنٹ پر تحریری طور پر اس نے لکھا ہے تو پھر تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن جو زبانی طلاق ہوتی ہے وہ واقع ہو جایا کرتی ہے۔ فقہی مسئلہ، فقہی فتویٰ یہ ہے، لہٰذا جبرن طلاق، اور اس میں ہمارے ہاں نا لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر لوگ مسائل کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کنڈیشن پیدا بھی ہو جائے کہ وہ جبرن طلاق اس کو دلوائی جا رہی ہے، تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہ 3 طلاق کا لفظ نہ لکھے، وہ 1 طلاق کا لفظ لکھے، وہ صرف اور صرف طلاق کا لفظ لکھے کہ میں آج سے فلاں فلاں مسمات کو طلاق دیتا ہوں، نہ 3 کے الفاظ لکھے اور نہ ہی بولے زبان سے۔ اگر اس کو بہت مجبور کیا گیا زبان سے نہ بولے، لکھ کر کے دے دے۔ اچھا، لکھی ہوئی جو طلاق ہوتی ہے اگر گن پوائنٹ پر ہوگی وہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے شرعی طور پر مسئلہ، اور اس طرح ان مسائل کو اگر سمجھ کر کے کریں تو بہت آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے۔ لوگ عام طور پر مسائل سمجھتے نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جبرن زبانی طلاق ہو جاتی ہے، تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات ہوئی جبرن طلاق کی، ظاہر طلاق مرد ہی دیتا ہے اور اس کو یہ فضیلت ہے، فوقیت ہے، لیکن بعض اوقات خواتین سے بھی جبرن خلا کی درخواست کروا دی جاتی ہے، اس صورت میں خلا کا معاملہ یہ ہے کہ خلا کے لیے بھی چاروں اماموں کے نزدیک کنسنسس ہے اس بات پر کہ شوہر کی رضامندی شرط ہے، جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا خلا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں عدالتوں میں یک طرفہ عدالتی خلا کا فیصلہ آ جاتا ہے، تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دی جاتی ہے، اور یہ عدالتی خلا یک طرفہ طور پر آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یک طرفہ عدالتی خلا شرعاً درست نہیں ہوتا، اور وہ شرعاً منعقد اور لاگو اور نافذ العمل نہیں ہوتا شرعی طور پہ۔ میں شرعی پوزیشن بتا رہا ہوں، قانون کی پوزیشن نہیں بتا رہا ہوں، قانونی طور پر یہ معاملہ ہے اور شرعی طور پر یہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے خلا کی رٹ دائر کی ہے تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے اس درخواست اور رٹ میں اسباب کیا لکھے ہیں۔ اگر اس نے 4-5 اسباب ہیں، اگر وہ لکھیں تو پھر یہ جو خلا ہے تنسیخ نکاح کے حکم میں ہو کر کے نکاح ختم ہو جائے گا۔ جج کو، خلیفہ کو، قاضی وقت کو شریعت اسلامیہ نے اختیار دیا ہے۔ اب وہ ریزن کون کون سے ہیں؟ نان نفقہ نہیں دیتا، حقوق ادا نہیں کرتا، ظلم اور تشدد کرتا ہے، لباس نہیں دیتا، رہائش گاہ نہیں دیتا۔ اگر اس طرح کی کوئی ریزن ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں کئی ساری عدالتوں کے اندر یہ ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے مجھے شوہر کی شکل پسند نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے، بیوی کہتی ہے میں رہنا نہیں چاہتی ہوں، تو یاد رکھیے اگر ان میں سے کوئی سبب اس نے ذکر کیا ہے تو وہ خلا شرعاً درست بھی نہیں ہوگا، تنسیخ نکاح بھی شرعاً درست نہیں ہوگا۔ بدستور وہ ابھی تک اپنے شوہر کے نکاح کے اندر ہے، اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے تو وہ بدکاری ہے، نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جبرن طلاق نہ مرد کی جانب سے، نہ جبری خلا عورت کی جانب سے کوئی اپلیکیشن نہیں جا سکتی، جبرن نہیں، جبرن تحریری طلاق شوہر کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اور جبرن تحریری طلاق شوہر کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے یہ بات فرما دی، بلکہ یہ تاکید کر دی اور نصیحت کر دی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو وہ زبان سے ادا نہ کرے، لکھ لے، لکھ دے، اور لکھی ہوئی جبری طلاق نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل ایسے ہی 100%۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ خواتین حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بہت سارے سوالات
عہد کے ایک جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں ان 2 دنوں میں، اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء سلامت رہیں اور اسی طرح تشریف لاتے رہیں، ہماری علمی کمی کو دور کرتے رہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر قدم نہ رکھو جس میں گمراہی کا اندیشہ ہو، اس راستے پر قدم نہ رکھو جس میں گمراہی کا اندیشہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر